बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, जिस कुएं से लोग पानी पीते हों वो कभी खाली नहीं होता, लेकिन अगर लोग पानी पीना छोड़ दें तो वो कुआं खाली हो जाता है। ये अल्लाह का कानून है, इसमें बहुत बड़ा राज है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर आज प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल भी आज जो है वो टॉपिक होगा। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के सिलसिले में जो जलसे हो रहे हैं उस पर भी बात की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी मोहतरम इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका शुक्रिया उमर साहब कि आपने आज मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं आपके साथ बैठूं। सर, इट्स एन ऑनर ऑलवेज फॉर मी। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने हमें दिया। इमरान साहब, सर, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा जो है उसको किस तरीके से देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उमर भाई, सीधी सी बात है कि हमारा जो इस तनाज़े को देखने का है मामला, हम बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान फ़लस्तीन का तो हम हमेशा शुरू से हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। अगर आप मौजूदा सूरत हाल में देखें तो बहुत देर से ये मामला जो है वो, क्योंकि सहूनी कुव्वतें जितनी हैं और वेस्ट आपका, वो अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, अब भी देखें इसमें जो रिएक्शन आया उनकी तरफ से, तो वो कभी भी रिएक्शन उनका ऐसा नहीं हुआ जिसको आप इस्लाम दोस्त या मुसलमान दोस्त या फ़लस्तीन दोस्त कह सकते। जबकि फ़लस्तीनियों पे सर जो मजालिम ढाए जाते रहे हैं उसकी एक कहानी है, रोज उस पे पाकिस्तान भी अपनी आवाज सर एक कहानी नहीं, वहां तो वो दास्ताने रकम की हैं उन्होंने, जुल्म और बर्बरियत की सर। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इस दफा हमास ने डू और डाई वाली पोजीशन की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अंदाजा था और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमारे लिए किसी और ने तो करना कुछ नहीं, तो हम खुद करें। लेकिन नॉन कन्वेंशनल तरीके उन्होंने अपनाए। इस दफ़ा प्लानिंग में जो चीज़ें हम सामने आई हैं, कोई भी ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया, ना कोई गैजेट इस्तेमाल किया गया। उन्होंने नॉन कन्वेंशनल तरीक़ों से ये सारी प्लानिंग की। और देखें आप कि अब मैं आप या अपने पाकिस्तान की या मुस्लिम वर्ल्ड की बात नहीं है, अब तो मोसाद के जो साबिक चीफ हैं उन्होंने भी इतराफ़ कर दिया है कि ये जो हमास का हमला है ये बड़ा कामयाब रहा। यानी इसराइल और अमेरिका तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें इतनी मार पड़ेगी और उनके साथ इस तरह से होगा। सर, कल रात तक 650 इसराइली जो हैं वो हलाक हो चुके थे इस जंग में, और इससे कहीं ज्यादा गिरफ्तार हो चुके थे। अब इसराइल के लिए ये छोटा फिगर नहीं है। बाज लोग ये मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि शायद ये कोई ट्रैप है और उसके जरिए से उन्होंने, ट्रैप इस तरह से नहीं होते। ट्रैप में लोग अपने हजारों लोग नहीं मरवा लेते। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें वैसे तो जाके हम कुछ कर नहीं सकते, तो लेकिन हमारे दिल उनके साथ है सर। हम हमेशा भी मॉरल सपोर्ट भी करनी चाहिए, मॉरल सपोर्ट भी करनी चाहिए, और आलमी जो कुव्वतें हैं उनसे मुतालबा करना चाहिए हम कि आप उनको हक उनका क्यों नहीं देते। सर, हम तो बतौर पाकिस्तानी एक जिम्मेदार शहरी के आप भी, हम हमेशा ही बात करते हैं फ़लस्तीनियों के हकूक़ की, कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से हम बात करते हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था आज जब प्रोग्राम में आने से पहले, तो वहाँ पे कहा कि इसराइली एजेंसीज के बारे में कहा जाता था कि दुनिया की बड़ी बेहतरीन है, तो उसका पोल खोल गया कि ये अटैक हुआ और उनको मालूम पता भी नहीं चला। अच्छा उमर साहब, आपसे एक अर्ज करूं, एक ना जोग्राफियाई सूरत हाल होती है, उसमें आप देखें कि फ़लस्तीन में इस वक्त उस इलाके में सिर्फ मोसाद ही काम नहीं कर रही थी, सही वहाँ पे FBI भी काम कर रही थी, CIA के लोग भी मौजूद थे, इवन KGB के लोग भी मौजूद थे। यानी दुनिया की जितनी नामवर एजेंसीज हैं तकरीबन सब के वहाँ पे मामलात थे और सब के लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन यही तो मैंने गुजारिश की आपसे पहले कि नॉन कन्वेंशनल तरीके अपना के उन्होंने इस खूबसूरती से ये सारा मामला किया है कि वो सारी एजेंसियों के पोल खुल गए हैं। वो सब एजेंसियां धड़ी की धड़ी वो 8 एजेंसियां बन गई हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसियां साबित नहीं हुई, उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी सामने आई, उन्हें बनक भी नहीं पड़ने दी उन्होंने, और ये सारा काम कर दिया। सही। और आपने सर जब हम इसको देखते हैं तो देखें कि जो मजालिम की एक दास्तान जिसकी हम बात करते हैं कि हम हमेशा जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान जो है वो एहतजाज करता रहा, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करता रहा। अब
جبکہ حماس نے جو کیا تو اس کے بعد کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طاقتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی؟ یہ تو عمر صاحب دیکھیں نا، معاملہ شروع سے ہی ایسا ہے. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ماضی کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو 50 سال کی تقریباً یہ داستان ہے، وہاں سے آپ دیکھیں تو آج تک اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کیا ہوا ہے، اسی طرح سے ہوا ہے. جب اسرائیل مظالم کرتا ہے تو ان کو بالکل سانپ سونگ جاتا ہے، ان کی طرف سے آپ کو کبھی ری ایکشن نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر دوسری طرف سے کچھ ہوتا ہے، اب اسرائیل نے ان سے مطالبہ کر دیا، کل کہ 12 گھنٹے ہیں، الٹیمیٹم دے دیا، آپ غزہ خالی کر دیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم اس میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب وہاں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا. اب جو نہتے فلسطینی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. حماس کی یہی سب سے اہم پوائنٹ ہے سر، یہی تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم سر. حماس کی کارروائیاں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن اسرائیل کی بربریت کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ تو جمہوریت کے چیمپئن جو بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ دورہ معیار جو ہے یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. آپ دیکھیں اس طرح کی تحریکیں کہاں بنتی ہیں، اس طرح کے معاملات کب ہوتے ہیں؟ جب کسی بندے کو یہ احساس ہو جائے، اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری زندگی تو اب کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ جو ہے مجھے خود ہی اٹھ کے اس کا فیصلہ. اور سر ظلم آخر کب تک برداشت کیا جائے؟ خالد قیوم صاحب، اگر ہم بات کریں کہ ایک طویل عرصے سے جب اسرائیلی جو ہے وہ مظالم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے فلسطینیوں کے اوپر، پاکستان سمیت اسلامی ممالک احتجاج کر رر تھے، اظہار یکجہتی کر رہے تھے، کبھی فوج بھیجی جاتی تھی وہاں پر، دنیا کو وہ اصل چہرہ جو ہے وہ ان مکروہ طاقتوں کا دکھایا جاتا تھا، تب تک تو کچھ بھی نہیں، خاموشی اختیار کی جاتی تھی. لیکن جب حماس حملہ کرتا ہے، جب حماس اپنے حق کے لیے، سر ظلم کب تک خالصہ برداشت کیا جاتا ہے نا؟ پھر اس کے بعد جب وہ کرتے ہیں تو پھر اب یہ دیکھیں یہ اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ظلم و بربریت کی بات آپ کر رہے ہیں، عمران صاحب ظلم کی جو داستانیں فلسطین میں جو رقم ہوئی ہیں جو ان کو بیان کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حماس کا جو حملہ ہے، اسرائیل پر جو حملہ ہے، یہ اس ظلم و بربریت کا ری ایکشن ہے. اور اس میں دیکھیے کہ دنیا کا جو جدید ترین دفاعی نظام جو اسرائیل کے پاس تھا، اس کو کس طرح حماس شدید بمباری کی جو گئی ہے اس کو ناکام بنایا ہے، اور کس طرح جو انٹیلیجنس فیلئر جو ہے اب وہ ہوا ہے. اور ایک ایسا ایریا، ایک ایسا ملک، ایسا علاقہ جو دنیا کی ایک غریب ترین بستی ہے، آبادیاں ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اب دیکھیں وہاں پر غزہ پہ ساری رات بمباری ہوتی رہی، 480 فلسطینیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. وہ چہرہ بھی تو دکھائیں نا کہ آپ یہاں پہ مسجدوں کی، ہماری عبادت گاہیں، ہماری مساجد ہیں، کس طرح ہماری وہاں پہ مسلمانوں کے جو عبادت گاہیں وہاں پر موجود ہیں، مساجد موجود ہے وہاں پر، دیگر اس پر کس طریقے سے یہ لوگ مظالم. دیکھیے یہ جو آپ ان مظالم کی بات کر رہے ہیں، اس کا اظہار بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھی، OIC کے پلیٹ فارم پر بھی، UN کے پلیٹ فارم پر بھی، ہر سطح پر جو ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے. اور اس حوالے سے قراردادیں جو ہیں وہ بھی فلسطین کی حمایت میں UN کی سطح پر بھی پاس کی گئی ہیں، OIC کی سطح پر بھی پاس کی، لیکن ان پر عمل درآمد جو ہے بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم کئی عرصے سے جب بھی ہم پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے رہے. کشمیر کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کشمیر پہ بھارتی مظالم کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ مودی سرکار نے جو کشمیر کے ساتھ کیا، وہ بھی اس پر بھی ہم احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ہم جب فلسطین کے اس پر بات کرتے ہیں تو اسرائیل کی ایجنسی کے بارے میں تو بڑی باتیں کی جاتی تھی کہ جی بڑی بہترین دنیا کی ایجنسی ہے، وہ پول کھل کر سامنے آ گئی. دیکھیے یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ میں انڈورس کرتا ہوں عمران صاحب کی بات کو کہ نہ صرف اسرائیل کی جو طاقتور ایجنسی تھی اس کا فیلئر ہوا ہے، بلکہ اس کی بیک میں جو باقی جو مغرب اور دیگر ممالک کی جو ایجنسیاں ہیں جو ان کے ساتھ ان کی سہولت کار تھیں، ان کا بھی فیلئر ہے. تمام کا یہ آج کی اخبار کی خبریں پڑھیں نا خالد صاحب، اس میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کاشف انور صاحب کہ جو ان کے پھر جو دیگر ممالک تھے اب وہ نظر آ رہے ہیں کون کون سے ممالک اپنا جو ہے وہ بیڑا روانہ کر رہے ہیں، کون سپورٹ کر رہے ہیں. کبھی فلسطین کو تو اس طرح فون نہیں آتے تھے جب اسرائیل وہاں پر مظالم کرتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم اس کی بار بار بات یہی کرتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک کو بھی اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جن ہمارے اسلامی ممالک کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہمیں آواز اس کی اس طرح سے اٹھانی ہے جس طرح سے ہم نہیں اٹھاتے، جس طرح سے یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. امریکہ نے کہہ دیا میں بالکل اسرائیل کے ساتھ ہوں، میں اس کے پیچھے ہوں، پر بات یہ ہے کہ آپ کا کون سا ایسا اسلامی ملک ہے
جو اس طرح سے فرنٹ پہ آ کے بات کر سکتا ہے. ہمیں اپنے بھی قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم تمام مسلمانوں کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے, اور ہم نہیں جب تک آئیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی دنیا بھر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے, وہ مسلمان ممالک کے اوپر ہو رہا ہے. تو وی آر ویک. ہمیں اپنے آپ کو, ہمیں اپنی معیشتوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب بات یہ کہ ہم جب تک ایسا نہیں کریں گے تب تک ہم نہیں آگے آ سکتے. اچھا کاشف انور صاحب, یوکرائن اور رشیا کی جو وار ہوئی اس کے اکنامیکل افیکٹس جو ایون پاکستان کو بھی فیس کرنے پڑے. اب یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو جنگ اور تنازع چل رہا ہے, اس سے بھی کوئی معاشی طور پہ دیکھیں, وار از ناٹ گڈ. بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے سیٹل ہو جائے وہ سب سے بہتر ہوتی ہے. اب الٹیمیٹلی شاید جس طرح سے رشیا اور یوکرین کی جنگ نے, کیونکہ وہاں سے فیول نکل رہا تھا, وہاں سے آپ کی رسد گاہیں تھیں, جس طرح سے اس جنگ نے آپ کی دنیا کو افیکٹ کیا ہے, شاید یہ جنگ اس طرح سے افیکٹ نہیں کرے گی. لیکن چونکہ مسلمانوں کے دل معاشی طور پہ یعنی اس طرح دیکھیں, وار از آلویز بیڈ, لیکن اس طرح سے شاید یہ سر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے دل اپنے بیت المقدس کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہم چونکہ مسلمانوں کے جذبات ان کے ساتھ ہیں, ہماری افیلیشن اس کے ساتھ فرق ہے. اب دیکھیں, یوکرین اور رشیا کی جنگ سے ہم نے اس طرح سے ہمارے جذبات نہیں ہلے جس طرح ہمارے فلسطین اور رشیا کی جنگ سے ہمارے جذبات مچل جاتے ہیں. اسرائیل کی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے ہمارے جذبات جو ہیں وہ مچل جاتے ہیں, چونکہ ہمارا بیت المقدس ادھر ہے تو ہمارے جذبات اس طرح سے ہیں. صحیح, یعنی آپ کا مطلب ہے کہنے کا کہ یہ جو ہے اس طرح سے اکنامک میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ اکنامک آپ کا کوئی دنیا پہ اس کا اثر ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جنگ از نو سلیوشن. آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. جو بھی ہمارے فلسطین اور اسرائیل کے کیوں نوبت آئی کہ حماس کو حملہ کرنا پڑا, کیوں نوبت آئی کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ پس رہے ہیں, کیوں نوبت آئی کہ ہمارے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا, کیوں ان کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کیوں کے جواب کی ضرورت ہے, اور یہ کیوں کے جواب تو تمام اسلامی ممالک دیں گے. اب دیکھیں, اگر ہم اپنے اسلامی ممالک, اپنے ملکوں کے اندر جہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہے ایسے کام کرنے کی, جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں, تو پھر ہم ابھی ہمارا نقصان. اچھا کاشف انور صاحب, جس طرح اگر اس جنگ کا دائرہ پھیلتا ہے, بڑھتا ہے, آگے بڑھتی ہے, تو اس سے یقیناً پھر پورے مشرق وسطیٰ پر جو ہے اس کے اثرات ہوں گے, اور یقیناً اس سے پھر باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان پر بھی پڑ سکتے ہیں. بالکل. لیکن عمر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کاشف صاحب جو بات کر رہے تھے نا, مجھے نہیں لگتا کہ دائرہ پھیلے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے کیوں کا جواب جو ہے نا وہ بھی اسی میں ہے, پنہا ہے. آپ دیکھیں, سعودی عرب جو ہے اس نے جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے, سوائے قطر کے کسی اسلامی ملک نے, میں بڑی معذرت کے ساتھ کاشف بھائی, سوائے قطر کے کسی بھی اسلامی ملک نے وہاں جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں پوری طرح سے فلسطین کا ساتھ نہیں ابھی تک دیا. قطر نے بڑا پرزور کہا. اب ہماری وہ جو یہ کیوں کا سوال تھا نا ان کا کہ یہ کیوں ہم ویک ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے. ہم جو ہیں ہمارے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے جو عرب ممالک ہیں وہ پٹھو بنے ہوئے ہیں امریکہ کے. جب آپ سعودی عرب کو دیکھیں, اسرائیل کے ساتھ اس کی پالیسی آج کل کیا ہے, وہ دوستی کی پنگیں بڑھا رہے ہیں. یو اے ای ہے جو, وہ دیکھیں. امریکہ کے معاملات جو ہیں, امریکہ تو یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے جلدی اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے, اور نتنیاہو جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے یہ مطالبہ کیا تھا, امریکی صدر سے جب ان کی بات ہوئی تو ان سے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان جو ہے اس سے ہمیں جو ہے نا وہ کریں گے, پاکستان اس بات کو تسلیم کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرے. تو جو معاشی ماہرین ہیں, خاص طور پہ کاشف بھائی اس پہ ضرور کریں گے, ان کا تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو جس طرح سے اسکریو کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اور عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے, اس کے پیچھے بھی ایک ایجنڈا یہ تھا
کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا. تو اصل آپ اس معاملے کو سمجھیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کو اگر آپ کینوس پہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑی گیم نظر آئے گی. اس لیے یہ امید رکھنا کہ شاید مڈل ایسٹ میں سے بڑی حمایت ہو جائے گی فلسطینیوں کی، تو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بظاہر ایسا نہیں لگتا. یہ ضرور ہے کہ عوامی سطح پہ میں آپ کو یہ بتا دوں حکومتوں کا موقف کچھ اور ہے، لیکن عوامی سطح پہ آپ کو فلسطین کی حمایت وہ پاکستان میں بھی نظر آئے گی، سعودی عرب میں بھی نظر آئے گی، یو اے ای میں بھی نظر آئے گی. ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہم 4 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب ہم فلسطین کے حق میں بولتے ہیں تو کیا جذباتی نہیں ہوتے؟ بالکل میں کبھی اس طرح ہونا چاہیے ہمارا سر بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے وہاں پہ دیکھیں مساجد کے ساتھ جو ہوتا رہا، ہماری جو انہوں نے ہمارا قبلہ اول سر، قبلہ اول ہمارا وہاں پر ہے. ہم جذباتی کیوں نہ ہو؟ میں تو خود کہہ رہا ہوں سر، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، اور میں خود آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میں جذباتی نہیں اس حد تک ہوتا، لیکن اس معاملے پہ سر کسی قسم کی کوئی بات نہیں، جذباتی ہونا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی بات کریں گے. بچت اپنائیں، معیشت بچائیں. توانائی کی بچت کا عہد کریں، ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں. دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار. مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار. آخر کون بنے گا دنیا کرکٹ کا سلطان؟ ICC Men's Cricket World Cup 2023 October 5th until November 19th, live on PTV Sports. گیم آن ہے. دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، ہم کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا. ویلکم بیک. ناظرین، ہم یہاں پہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر جب بات کریں تو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے سلسلے میں مختلف جلسے ہو رہے ہیں. کل مریم نواز نے جو ہے وہ ایک بیگ میں جو جلسے کا بہت بڑا جو نیاز بیگ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف وطن واپس آ کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. جبکہ اس سے قبل اگر بات کریں تو سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی خود حلقے کا دورہ کیا تھا. ان کے دورے میں جو ہے وہ مختلف مقامات پر گئے تھے جہاں پر بڑی تعداد میں کارکنان ان کا استقبال کرتے رہے. اور جہاں ہم ان کی بات کرتے ہیں وہیں پر مریم نواز جو بڑی سکسیسفلی بڑے بہترین انداز میں جو ہے وہ جلسے کریں. وہیں پر حمزہ شہباز شریف بھی جو ہیں وہ کارکنان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں، متحرک کر رہے ہیں. ان کا اپنا بڑا اہم کردار، اور مسلم لیگ نون کے کارکنان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک بڑا ان کا دلی لگاؤ بھی ہے. عمران یعقوب صاحب، آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے سیاسی صورتحال پہ، خصوصاً جب ہم
لاہور کی, پنجاب کی, پاکستان کی سیاست, پولیٹکس اور پی ایم ایل این کی پولیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی واپسی ڈو اور ڈائی والی صورتحال ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت میں جس طرح سے معاملات ہوئے, اور یہ آپ کو کریڈٹ ایک دینا پڑے گا کہ بیانیہ بنانے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس طرح سے مسلم لیگ چاہے وہ جھوٹا ہو یا سچ, یہ الگ بحث ہے, یہ الگ بحث ہے کہ وہ بیانیے سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں یا سچا. گزارش یہ ہے کہ جو بیانیہ ہے وہ بنانے میں وہ چیمپئن ہے, وہ سوشل میڈیا ہو, وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو, وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, اس کو وہ لے کے چلتے رہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس کی دو پرابلمز تھیں. پہلی پرابلم یہ تھی کہ وہ اس کے برے دن چل رہے تھے. دوسری پرابلم یہ کہ مسلم لیگ نون کیا ہے, مسلم لیگ نون اس کو کس وجہ سے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کی وجہ سے. یہ نون میاں نواز شریف ہے. جب نون ہی مسنگ ہوگا تو پھر مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہوگی. لہٰذا ان ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑے مسائل تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا وہ نون جب واپس آ رہا ہے تو ساری عوام جو ہے, جو مسلم لیگ نون کے سپورٹرز ہیں, مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہیں, متوالے جو ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ. اب یہ معاملہ جو ہے اس لیے ان کے لیے ہے کہ اگر وہی جو ان کے قائد ہیں واپس آئیں اور استقبال پراپر نہ ہو سکے تو اس میں پھر بہت ساری نہ صرف سبکی ہوگی بلکہ الیکشن کا مومنٹم بھی نہیں بنے. یہ الیکشن مومنٹم اسی استقبال سے جڑا ہوا ہے. الیکشن مومنٹم صرف اس جو ہے وہ بنے گا مینار پاکستان کے جلسے سے. صحیح. لہٰذا اب مسلم لیگ نون کی یہ پوری کوشش ہے کہ جی اس کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے. اس کے لیے مختلف ایم پی ایز کو ٹارگٹ بھی دیے گئے ہیں 3500 افراد کا, 3500. ہاں جی, کہ ہر بندہ جو ہے اتنے بندے لائے. اور یہ جلسے وہی لہو گرمانے کا ہے. اگر آپ پہلے جلسے دیکھیں, شادرے والا جلسہ دیکھیں تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا. لیکن اب اگر آپ رات والے جلسے کی بات کریں جو ٹھوکر نیاز پہ کھوکر برادران کی جانب تو وہ زمین آسمان کا ایک فرق ہے. تو اب وہ مومنٹم بننا شروع ہو گیا. تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ اچھی بات ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ سے عرض کروں, جلسے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اس لیے اب بہتر ہوئے ہیں کہ میاں حمزہ شہباز نے اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے کارکنوں سے, رہنماؤں سے ملاقات, ٹاسک دیا. کارکن جو ہے نا, کارکن وہ جس طرح میاں محمد نواز شریف سے محبت کرتا ہے اسی طرح حمزہ شہباز سے بھی اس کی کنٹینیوٹی میاں حمزہ شہباز ہے. بالکل. کارکن مسلم لیگ نون کے کارکن کا رابطہ میاں شہباز شریف صاحب سے یا مریم نواز صاحبہ سے اس طرح سے نہیں ہے. آپ لاہور میں نہیں, آپ پشاور کی تو بات چھوڑ دیں, پنجاب جو ہے وہ صادق آباد سے لے کے اٹک تک کوئی مسلم لیگ نون کا کارکن ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو حمزہ شہباز سے کنیکٹ نہ سمجھے. یہ بات وہ میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں یا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوشش ہے مسلم لیگ نون کے لیے, ہر ایک اپنا اہم رول ہوتا ہے پارٹی میں, رول اور اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کا. تو جو لیگیسی ہے کارکن کے ساتھ رابطے کی, وہ میاں نواز شریف کی لیگیسی کو لے کے چلے ہیں میاں حمزہ شہباز. اب حمزہ شہباز جب سے ایکٹیو ہوئے ہیں تو لاہور میں اور پنجاب کے کارکنوں نے ایک لہر دوڑی ہے. لوگ خاص طور پہ مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر اس بات پہ بھی پریشان تھا کہ حمزہ شہباز خاموش کیوں ہیں, وہ اس طرح سے ایکٹیو کیوں نہیں ہیں. اس پہ بہت ساری افواہیں بھی تھی, چیزیں بھی تھی. تو یہ ساری افواہیں بھی اب دم توڑ گئی ہیں. اور اس سے انہوں نے ورکر کنونشن کر لیا, کارکنوں سے ملاقات, ایم این اے ایم پی اے سے بھی ملاقاتیں ہو گئی اور ٹاسک بھی دے دیے. اور روزانہ کی بنیاد پر یہ جو معاملات ہیں ان کو وہ خود دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک اچھا شو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور اگر انہوں نے مینار پاکستان پہ اچھا جلسہ کر لیا, 2-2.5 لاکھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر دیا, تو پھر ان کے لیے لاہور جو اپنی ہوم گراؤنڈ ہے اس کو بچانا, ہاں جی, اس کو بچانا بڑا آسان ہو جائے گا. ادروائز اگر یہ جلسہ کامیاب نہ ہو سکا, استقبال بہت اچھا نہ ہو سکا. کل کا جلسہ دیکھا ہے آپ نے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں نے تو عمر صاحب پہلے آپ سے یہ کہا کہ رات والا جلسہ جو تھا کل والا, کامیاب جلسہ رہا, وہ ایک اچھا کامیاب شو تھا. اور اس میں دیکھیں
سیاست میں نا لوگ یہ نہیں ہوتا، ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. لیکن جلسوں میں افراد کو گنا نہیں جاتا، جلسوں میں ایک مومنٹم دیکھا جاتا ہے. اگر کسی جگہ پہ 1,00,000 بندہ ہو جائے تو پھر آپ چاہے اس کو 10 لاکھ کہہ دیں، تو چاہے ملین کہہ دیں، 2 ملین کہہ دیں. اسی طرح سے رات والا جو جلسہ تھا وہ 10,000 پلس جو ہے اس کا شو تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ایک اچھا بڑا کامیاب شو تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. ملک کی معاشی صورتحال پر اگر ہم بات کریں کاشف انور صاحب، تو کیسے دیکھ رہے ہیں پالیسیز؟ اب بہتری آنا شروع ہوئی، ڈالر کا ریٹ نیچے چلا، بالکل بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں جو سب سے پازیٹیو بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹ لاسٹ ٹائم نہیں بڑھا، وہ 22 پہ ہے. انٹر بینک کا ریٹ زیادہ ہے، اوپن مارکیٹ میں کم ہے، جس سے ہماری جو فارن کرنسی کے ریزروز ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی ایکسپورٹر نے کوئی پیسے بھی باہر روکے ہوئے ہیں تو وہ پیسے واپس آنے شروع ہو گئے ہیں. تمام ایکسپیٹریٹس بھی پیسے ہمارے لیگل چینل سے بھیج رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اب الٹیمیٹلی جب آپ کا روپیہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کے ملک کے اندر انفلیشن بھی کم ہوگی، آپ کے ملک کے اندر یہ جو مہنگائی ہے، آپ کے ملک کے اندر جو کاسٹ آف یوٹیلیٹیز ہیں الٹیمیٹلی وہ کم ہوں گی. کیونکہ جب آپ 300 کے اگینسٹ اس کو کنورٹ کر رہے تھے اور اب آپ جا کر 330 تک چلا گیا تھا ڈالر. جی وہ تو اوپن میں تھا، لیکن اگر انٹر بینک میں آپ بات کریں تو وہ تو 300 کے 305 کے قریب بھی تھا. اگر آپ وہاں آفیشیلی بھی اس کو وہاں کنورٹ کریں تو اس وقت بھی 282 کے قریب ہے. تو آج بھی اگر وہی چیز آپ امپورٹ کریں تو اس میں فرق آ گیا، اور اس نے نیچے جانا ہے، جو کہ آواز آ چکی ہے کہ 240 سے 250 تک یہ جا کر ٹھہرے گا، اور اس کو اس سے بھی نیچے جانا چاہیے. بارڈرز پہ آپ چیک کر لیں، آپ کے بارڈرز کے اوپر بھی جو آپ کے اسمگلنگ کے ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہم کہتے تھے کہ بارڈرز ہم نے بارڈرز پہ جا کر سویلینز نے کچھ نہیں کرنا، تو دیکھیں ایکشن لیا گیا ہے وہاں پر. آپ کے بارڈرز کنٹرول ہوئے ہیں، آپ کی اسمگلنگ کنٹرول ہوئی ہے، آپ کا جو فلائٹ آف ڈالرز تھا وہ کنٹرول ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر اب بہتری آنی شروع ہو گئی ہے. اور ایک دم سارا امپیکٹ پازیٹیو نہیں آئے گا، لیکن پازیٹیو امپیکٹس آنے شروع ہو گئے ہیں. اور اگر اسی طرح سے جو ہم بار بار ایک ایشو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کنسسٹنسی آف پالیسیز، اگر یہ پالیسیز اسی طرح سے کنٹینیو رہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں، جی یہ پالیسیز نظر بھی اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی دیکھیں تو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کر بھی رہے ہیں. جی بالکل، وہ چاہتے ہیں ملک کو ٹھیک کرنا. اور دیکھیں میں ایز اے پریزیڈنٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو نہ بچایا تو ہم اپنی سیاست کو نہیں بچا سکیں گے. کیونکہ اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار اکنامک اسٹیبلٹی، اور معاشی طور پہ بھی تو مضبوط ہونا ویری امپورٹنٹ. ابھی ہم بات کر رہے تھے میاں صاحب کی، تو آئی ایم ویری ہیپی فار اٹ کہ میاں صاحب آ رہے ہیں. اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی میاں صاحب سے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے کہ الیکشن میں جانے سے پہلے آپ چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں. اٹ از دا نیڈ آف دا آر. میاں صاحب کا آنا صرف الیکشن لڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ چارٹر آف اکانومی کو سائن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ہمارے ملک کو، چلیں ہمیں پچھلی غلطیوں سے سیکھنا ہے. ہم بالکل پچھلی آگے، لیکن سر آپ کو ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے، وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں کرنی ہوتی. ہم نے غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کے خمیازے سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں، ہمیں وہ غلطیاں دوبارہ نہیں کرنی. اور ہم چارٹر آف اکانومی کو سائن کر کے جس کی مرضی گورنمنٹ آئے، ہمیں 20 سے 25 سال کی سٹیبلٹی چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے آنے یا نہ آنے سے یا جانے سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، ہماری پالیسیز میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں آئے گی. یہ بہت ضروری ہے. اور ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں اب کالا باغ ڈیم کی بات بھی کرنی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان. اگر ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے، کالا باغ ڈیم نہیں بنائیں گے، اگر ہم اس کو اب بھی سیاست کی نظر کریں گے تو ہمیں چیپ انرجی نہیں ملے گی، ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. اگر ہم چیپ انرجی نہیں بنائیں گے، ہم واٹر ریزروائرز، ہم ہائیڈل اور ہم سولر کی طرف نہیں جائیں گے، جو یہ ہمارا خواب ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم نہیں بڑھا سکتے. سو ہمیں اب یہ فیصلے کرنے ہوں گے، آؤٹ آف دا باکس جا کے فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہم نے اب اس ملک کو کیسے لے کے جانا ہے. اور یہ ملک اب بہتری کی طرف جا رہا ہے، بہتری کی طرف یہ ملک جا رہا ہے. یہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب کہہ رہے ہیں. سر آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈالر کی پرائس جو ایک دم چلی گئی اوپر، اسمگلنگ کو روکا گیا، اس میں آبویسلی تمام اداروں کی جو ایفرٹس ہیں، نگران حکومت کی خصوصاً جو ایفرٹ ہے کہ
پالیسیز کا ایک تسلسل انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ پالیسیز کا تسلسل رہے گا, یہ ضرورت ہے سر اب؟ عمر بھائی بات سیدھی سی ہے, کاشف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور سچی بات ہے, معاشی صورتحال پہ ان سے زیادہ اچھا تبصرہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ سٹیک ہولڈر ہیں, یہ خود اس سے سفر کرتے ہیں. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ڈنڈا پیر بگریاں تگریاں دا. تو یہاں جب ڈنڈا چلا ہے نا تو معاملہ ٹھیک ہو گئے, افغان ٹرانزٹ بھی قابو میں آ گئی ہے, بارڈر بھی ضرورت بھی تھی سر. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو ضرورت پہ ڈنڈا چلنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ, معاملہ یہ ہے کہ اب ڈالر کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ جو ایکچول ریٹ ہے اس وقت انٹر بینک کا وہ تو ہے ایک ساتھ اوپن مارکیٹ ہے, لیکن کاشف صاحب کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ساتھ تیسری ایک مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے. جو لوگ ڈالر کا بغیر کسی حساب کتاب کے لین دین کرتے ہیں, وہ جس طرح سے ایک گرے اکانومی ہے اسی طرح سے ایک تیسری مارکیٹ ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پہ اوپن مارکیٹ سے بھی کم میں ڈالر مل رہا ہے, کوئی ڈالر لینے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیمانڈ اور سپلائی اس کو بہتر کریں گے تو چیزیں ساری بہتر ہو جائیں گی. کاشف بھائی کی اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ آواز آ چکی ہے کہ ڈالر جو ہے 240 تک جائے گا, جا رہے ہیں 240 تک ہونے ہو رہا ہے. اب اگر یہ دیکھیں معاف کیجیے گا کہ جب ڈالر 240 تک چلا جاتا ہے تو اس میں آپ کا کتنا فرق پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو کالا باغ ڈیم ہے وہ پنجاب, سندھ, بلوچستان یا کے پی کی بات نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کی بات ہے. اگر وہاں اس پہ بجلی بنے گی تو پورے پاکستان کو دیکھیں. اگر مجھے سیلاب کی صورتحال سے کیا سر نقصان معاملہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ دیکھیں کہ آپ مجھے اگر اب 65 روپے میں ایک یونٹ مل رہا ہے تو وہاں سستی بجلی ملے گی تو مجھے وہ یونٹس جو ہے وہ سستا ملے گا. تو آپ کو صرف کالا باغ ڈیم کی نہیں, تمام چھوٹے چھوٹے ڈیمز بھی بنانے چاہیے. آپ کو ہائیڈل پہ واپس جانا ہوگا, آپ کو سولر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ کی جو انرجی کا کرائسس ہے وہ ختم ہو پوری دنیا میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹ کی جو بات ہے, آپ کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے جبکہ پوری دنیا میں آپ ساتھ ہم چلو دوسروں ملکوں کی بات چھوڑ دیں, ہمسایوں کی بات کر دیں, انڈیا, بنگلہ دیش, اس کے آگے ویتنام, آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن ان کی ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے ان کی جی ڈی پی کا کتنا ہے. اگر آپ صرف ان 3 ملکوں کی بات کریں تو وہ ان کی ایکسپورٹ جو ہے ان کی جی ڈی پی کا 93% تک جا پہنچا ہے, اور آپ کا اپنا دیکھیں کہ آپ مائنس میں جا رہے ہیں, ہمارے قرضے پہنچ آپ مائنس پہ جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اسی طرح سے ممکن ہوگا میرے بھائی کہ آپ کو اپنی ذات سے مبرہ ہو کے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور جو مساق جمہوریت سیاستدان ہمیشہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, تو اسی طرح سے اب انہیں یہ چاہیے کہ چارٹر آف جو ہے اکانومی اس کو صرف کیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو, پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کیا جائے, مسلم لیگ نون کو, جمعیت علماء اسلام کو, پیپلز پارٹی کو, اور پھر تمام چیمبرز کو, ان کو شامل کر کے چارٹر آف اکانومی ایک بنایا جائے اور اس پہ پھر عمل کیا جائے. اور اگر آپ 20-25 سال کے لیے وہ ایک ڈیفائن کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ وہی ملک ہے جس کے 5 سالہ منصوبے دوسرے ملک لے کے گئے اور انہوں نے ترقی کر لی, اور آپ آج جو ہے نا مہنگائی کی دلدل میں پھنستے دستے چلے جا رہے ہیں. بچوں کی فیسیں دینا عام آدمی کے لیے مشکل ہوا. اس سارے جو کرائسس ہوا ماضی میں آپ دیکھیں, مہنگائی نے غریب آدمی جس کو آپ غریب کہتے ہیں, دیکھیں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق کاشف صاحب پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی لائن گزار رہی ہے. اصل میں تو غریب لوگ ہم مڈل کلاس کے ہیں, ہم اپنے آپ کو غریب کہلوانا نہیں چاہتے, ہم ڈرتے ہیں غریب کہلوانے سے. آپ دیکھیں کہ سفید پوش آدمی جو ہے نا اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے, اس کے پاس نہ بچوں کی فیس دینے کے پیسے ہیں, نہ بل دینے کے پیسے ہیں, روٹی اس کی پوری نہیں ہو رہی, وہ تو مانگ تانگ کے لے لیتا ہے جو جس کو آپ غریب کہتے ہیں. سفید پوش آدمی, اس کیمرہ مین سے پوچھیں جو آپ کا اسٹوڈیو میں کھڑا ہے کیمرے کے پیچھے, کہ اس کے حالات کیا ہیں, وہ بچوں کی فیس دے پا رہا ہے, وہ اپنی ماں باپ کا علاج کروا پا رہا ہے, اس کے بعد بیچارے کے پاس موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے.
جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر بھی اگر ہمارے سیاستدان ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، چارٹر آف اکانومی پہ عمل نہیں کریں گے، بنائیں گے نہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بالکل، چارٹر آف اکانومی وقت کی ضرورت ہے، یہ کہنا ہے عمران یعقوب صاحب کا اور کاشف انور صاحب کا. اس پر مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. کاشف انور صاحب، نگران حکومت کی معاشی پالیسیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بہت اچھی چل رہی ہیں، اور یہ تو اب ہماری بھی ذمہ داری ہے. میں چیف منسٹر صاحب کی، ایس ایم تنویر صاحب کی، گوہر صاحب کی میں تعریف کرنا چاہوں گا جس طرح سے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ لائزون میں ہیں. اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں، میں پچھلے 1 مہینے میں میری ان کے ساتھ 3 میٹنگز، بلکہ میری نہیں 5 سے 6 پنجاب کے چیمبرز کی میٹنگ ہو چکی ہے جس پہ وہ 1 ونڈو آپریشن پہ بات کر رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف نئی انڈسٹری کے لیے بلکہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی ہمیں 1 پیج پہ جا کر صرف ہماری فیسیلیٹیشن ہو جائے، ہمیں کوئی زیادہ ایشوز نہ ہوں. تو اٹ از ویری گڈ کہ جب آپ یہ خود، جب آپ کا حکمران اور جو مالک صوبہ ہے وہ جب یہ چاہتا ہے کہ آپ کے سسٹمز کریکٹ ہو جائیں، آپ کے سسٹمز آسان کر دیے جائیں تاکہ آپ کو در بدر نہ پھرنا پڑے، تو مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. تو دیکھیں ہم پرپوزلز دے رہے ہیں، ہماری پرپوزل سنی جا رہی ہیں، ہماری پرپوزل بات سنی جا رہی ہے، مانی جا رہی ہے. اور مجھ سے نارملی اگر یہ بات پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا، میں کہا جی مجھے کسی فیڈرل، کسی پروونشل گورنمنٹ کے ادارے یا ڈپارٹمنٹ سے اس لیے شکایت نہیں ہے کیونکہ جب میں ایز اے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر ان کو کوئی لیٹر لکھتا ہوں تو میرے سوال پہ اس کا حل ہو جاتا ہے. تو میں کیوں شکایت کروں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی؟ تو جب ہماری سنوائی ہو رہی ہے، ہمیں مانا جا رہا ہے، ہمارے ایشوز ریزالو ہو رہے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں انٹرسٹ ریٹ کو گورنمنٹ کو وہ 22 سے نیچے لے آؤں، انفلیشن 40 سے نیچے لے آؤں، ڈالر کو 125 پہ لے آؤں، تو یہ نہ گورنمنٹ کے اس وقت ہاتھ میں ہے، نہ میرے کہنے پہ یہ ہو جائے گا. لیکن جو ایشوز، پیٹی ایشوز ہم بزنس کمیونٹی کو ہیں، اب میں چھوٹی سی مثال دوں، میں نے سی ایم صاحب سے اس دن کہا کہ سر دیکھیں ابھی ڈرائیوز چل رہی ہیں انوائرمنٹ کی، تو ایف آئی آرز نہ کٹوائیں ڈینگی میں اور انوائرمنٹ میں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایف آئی آر نہیں کٹنی چاہیے. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے کہ انڈسٹریاں بند ہو. تو دیکھیں، لیکن ہم انڈسٹریلسٹ، ہم ٹریڈرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں، ہم اینٹی انوائرمنٹ کوئی ایسی چیز نہ کریں. اب ہمارے جو فیکٹریوں والے صاحبان ہیں، اب وہ اسکربرز اگر وہ استعمال نہیں کریں گے اور اگر فیول وہ صحیح فیول استعمال نہیں کریں گے تو اسے دھواں تو نکلے گا، اس سے انوائرمنٹ تو خراب ہوگا. تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انوائرمنٹ خراب ہو، ڈینگی ہو، پولیوشن ہو. ذمہ داریاں ہماری بھی ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران یعقوب صاحب، سر آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال؟ دیکھیں عمر صاحب، جو ابھی کاشف صاحب بات کر رہے تھے نا، اب دیکھیں سردیوں کی آمد ہے. جب سردیاں شروع ہوں گی تو لاہور میں خاص طور پہ، پورے پنجاب میں ویسے تو، لیکن لاہور میں خاص طور پہ سموک کا ایشو ہوتا ہے. اب لوگوں کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ دھواں جو ہے
یہ اس سموک کے لیے کتنا خطرناک ہے، اور سموک اسی سے بنتے ہیں، مختلف ہاں بیماریوں جی۔ کا شکار اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے فیکٹری مالکان جو ہیں وہ انہیں بھی اس بات کو چاہیے، بالکل ٹھیک کہا کاشف صاحب نے، کہ آپ ایف آئی آر نہ کریں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ایف آئی آر ریکوائرمنٹس نہیں بھی تو پوری ہوتی، کریں نا ہاں ایز پر جی، ایٹماسفیئر، تو وہ پھر اس کو جو ہے نا ہمارا انڈسٹریلسٹ بھی اس کو سیریسلی نہیں لیتا۔ جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے خلاف سخت ایکشن ہوگا تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اقدام کر لیتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو کیوں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے یا یاد رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس پہ بہت جو ہے نا کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے مجھے جو یاد ہے بھی انڈین چیف منسٹر پنجاب کو خط بھی لکھا تھا اور سموک کے لیے، اور ویسے بھی وہ ڈوئر کی شخصیت ہے، ایسے ہی ہے کہ وہ اس پہ کرتے تھے۔ اب محسن نقوی صاحب کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو یقین کریں کہ محسن نقوی صاحب نے جس طرح سے پنجاب میں جی ڈیلیور کیا ہے اور جس طرح سے وہ کام میں جتے ہوئے ہیں، جتنے ہارڈ ورکنگ ہاں محنتی، جی، اب دیکھیں ہم کیونکہ ہمارا ان سے ایک تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر ٹی وی پہ کوئی بات کہیں گے تو شاید اس کو کسی آپ اور کی دوستی انداز میں لیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا ہے، وہ بھی ڈوئر ہیں، ہاں جی، انہوں نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس when there is a will there is a way، بالکل بالکل، انہوں نے اپنے بہت کم عرصے میں جس طرح سے جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ہر جگہ پہ جیسے وہ خود پہنچتے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ 1122 جو ہے محسن نا، نقوی سپیڈ ان کو خطاب دیا گیا کہ شہباز صاحب وہ 1122 میرا خیال ہے اب شاید دیر میں پہنچتی ہے، محسن نقوی صاحب پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ جو معاملہ ہے حکومت کی طرف سے چیزوں کو یہ انیشیٹو کے طور پہ لینا، اور ہمارے ساتھ دیکھیں لاہور چیمبر کراچی کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا چیمبر ہے، اس کا پریزیڈنٹ ہونا، اگر یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ کہہ رہے مجھے شکایت نہیں ہے، مطلب اس کا پریزیڈنٹ ہونا بذات خود ایک بڑی عزت، بہت عزت کی بات ہے، اور وہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے آن کیمرہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمیں حکومت سے شکایت نہیں ہے، ہمارے ایک خط پہ ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا خوش آئند ہے، یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اگر ہمارے تمام حکومتی ادارے اس طرح سے کام شروع کر دیں تو یقین کریں انڈسٹری جو ہے وہی ملک کی ترقی کا زینہ ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی چیز اتنا فائدہ نہیں دے سکتی، آپ کی اکانومی کو جادو نہیں ہے کہ آپ چٹکی بجائیں گے کہ تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ اکانومی ٹھیک ہوگی ایکسپورٹ سے، ایکسپورٹ کس سے ہوگی؟ انڈسٹری سے، لہٰذا ہمیں انڈسٹری کو جتنا سپورٹ کر سکے وہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو سی پیک کی بات تھی کہ سی پیک میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑا چام کیا تھا کہ وہاں پہ جب ون بیلٹ روڈ ہوگا تو وہاں پہ وہ انڈسٹریل زون بنیں گے، انڈسٹریل سٹی بنیں گے، تو میں تو کہتا ہوں اللہ کرے یہ وقت جلدی آ جائے اور یہاں پہ وہ چیزیں ہوں اور انڈسٹری اس طرح سے ہو، لیکن آپ انڈسٹری آپ کی کمپٹیشن میں اس وقت جائے گی جب انرجی سستی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، ہمیں ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کرنا ہے، وہاں یہاں پہ ون ونڈو کرنا ہے، یہاں پہ انڈسٹری کا معاملہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں وہ بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے ایک انڈسٹری لگانی تھی، وہ کہتے ہیں میں 38 NOC لے چکا ہوں تو ابھی تک جو ہے نا کام شروع نہیں ہو رہا۔ معاملہ یہ 38 آپ یہ بھی اس بات کو بھی ذرا دیکھیں کہ اگر ہم انڈسٹریلسٹ کو اس کام میں پھنسائے رکھیں گے کہ وہ جائے اور سپیڈ منی بھی دے اور سفارشیں بھی کرائے تو پھر بھی اس کا کام نہ ہو تو پھر ترقی کیسے ہو؟ بالکل مختصر کیا کہیں گے سر اس پہ؟ دیکھیں بالکل میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہم سب کو ٹیکس دینا چاہیے، اٹ از دا رسپانسبلٹی آف ایوری سٹیزن، اور بلکہ ابھی 1 مہینے کے لیے جو ہماری ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ بلکہ میری ریکویسٹ بھی ہوگی ان تمام پاکستانیوں سے کہ ڈو فائل یور ٹیکس ریٹرن، آپ کا ٹیکس بنتا ہے، آپ کا ٹیکس نہیں بنتا، لیکن اپنی ریٹرن کو فائل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب، سر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ کاشف انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین جس طریقے سے کاشف انور صاحب نے بات کی، بالکل کہ ہم سب کو ٹیکس دینا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اگر پاکستان کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو پاکستان کی بہتری کے لیے عملی طور پر کام کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔